बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वाइज में खुश आमदेद। अब किसी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुड्ढा गुस्से में बोला, चलो भाई उठो। इसने बारातियों को उठने का इशारा किया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। जिस लारी में कसूर से बारात आई थी, गली के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। बाराती इसमें सवार होने लगे। मैंने अपना काम दिखा दिया था, इसलिए शरीफ अहमद के जिस्म को छोड़कर बाहर आ गया। इस मर्तबा मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ी। शायद इसकी वजह ये रही हो कि शरीफ अहमद के जिस्म में मुझे मुख्तसर अरसे ही रहना पड़ा था। इसके जिस्म ने बैठे बैठे झटका खाया और फिर हैरत से इधर उधर देखने लगा। जल्द ही मैं इकबाल के पास पहुंच गया। काजी अपना बस्ता लपेट रहा था। इकबाल के जिस्म में दाखिल होते ही मेरी निगाह मौलवी कफ़ायतुल्लाह पर पड़ी। हर चंद के मेरे और इसके दरमियान खासा फासला था। इसके बावजूद मैं चौकन्ना हो गया। मैं खतरे की सूरत में इकबाल का जिस्म छोड़कर फरार होने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर खबीस मौलवी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। वो सीधा इकबाल के बाप अफजल के करीब पहुंचा और फिर तेजी से आगे बढ़कर अफजल के पैर पकड़ लिए। भाई अफजल, इस गुनहगार ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मौलवी कफ़ायतुल्लाह भर्राई हुई आवाज में बोला। इस खतरनाक बूढ़े आदमजात को भरी महफिल में यूं जलील और रुस्वा होते देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरी ही चाल थी कि मौलवी जिसमें फंस गया था। गोया एक जिन जात ने आदम जात को पछाड़ ही लिया था। मौके से फायदा उठाना इसी को कहते हैं। मौलवी की बात सुनकर अफजल कहने लगा, मगर मगर मौलवी साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं किसी और को जबान दे चुका हूँ। फिर खानदान के कुछ और लोग भी दरमियान में पड़ गए और वो इकबाल के बाप को समझाने लगे कि वो मौलवी कफ़ायतुल्लाह की दरख्वास्त कबूल कर ले। छोटे खान की हालत काबिल दीद थी। इसे चुप सी लग गई थी। यकीनन ये इंकिशाफात इसके लिए भी सदमे का सबब हुआ था। जिस नौजवान को वो शरीफ और खानदानी समझकर अपना दामाद बनाने वाला था, वो अच्छे किरदार का साबित नहीं हुआ। अफजल को आखिरकार बुजुर्गों की बात माननी ही पड़ी और मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर पा नहीं हुई। इकबाल के बाप ने निकाह पर तो आमादगी जाहिर कर दी थी, लेकिन रुखसती के लिए फौरन राजी नहीं हुआ था। लानत हो तुझ पर, मैंने दिल ही दिल में अफजल को बुरा भला कहा। वहां मौलवी कफ़ायतुल्लाह जैसा घाघ आदमजाद भी मौजूद था, वरना अफजल तो क्या, इसके बाप को भी फौरी रुखसती पर आमादा होना पड़ता। मौलवी की वहां मौजूदगी में बार बार मैं एक जिस्म को छोड़कर दूसरे जिस्म में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। तय पाया कि निकाह इसी रोज असर और मगरिब के दरमियान होगा। रुखसती के लिए अफजल ने ये शर्त रखी थी कि जब इसके दोनों बड़े बेटों की बहुएं ब्याह कर घर में आ जाएंगी तो वो नरगिस को रुखसत करके ले जाएगा। बात में वजन था, इसलिए दरमियान में जो लोग पड़े थे कुछ न बोले। मजबूरन मौलवी कफ़ायतुल्लाह को अफजल की शर्त माननी पड़ी। छोटे खान अपना छोटा सा मुंह लिए देखता रह गया और उसका मुतवक्का दामाद पराया हो गया। बात तय होते देखकर वो रफू चक्कर हो गया। बेचारे ने अपनी बेटी के लिए एक अदद शौहर फराम करने की खातिर इतने पापड़ बेले, मगर कुछ हाथ ना आया। होने वाले दामाद को सरकारी नौकरी तक दिलवा दी। इससे ज्यादा वो गरीब क्या करता? मुझे छोटे खान पर तरस आने के साथ साथ इकबाल के बाप पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था। इस कमीने बुढ़े ने मुझे सिर्फ निकाह पर तरखा दिया था। मैंने ये सोचकर बमुश्किल अपने दिल को तसल्ली दी कि एक ना एक रोज तो अब मेरी तमन्ना पूरी हो ही जाएगी। नरगिस तो अब घर की मुर्गी थी, जिसे हलाल होना ही था। इस अरसे में दूसरे मौरके सर किए जा सकते थे। मैंने इसके लिए एक हिंदू लड़की बिमला को भी ताक में रखा हुआ था। वो एक काम से मेरे दफ्तर आई थी और पहली ही मुलाकात में मुझे अपने तीर नजर से शिकार कर लिया था। ये बात गुज़िश्ता 2 रोज पहले ही की थी। अभी मुझे बिमला के बारे में मालूमात हासिल करने का मौका नहीं मिला था। फिर कुछ देर के बाद मुझे घर लाकर जब दूल्हा बनाया जा रहा था, तो मैं इस इम्कान पर भी गौर करने लगा कि निकाह होने के बाद रुखसती से पहले भी चोरी छुपे नरगिस पर हाथ साफ किया जा सकता है। मेरी मनकुआ होने के बाद यकीनन इसके बाद मज़ाहमत का कोई जवाज न होता। फिर वो मेरे कुर्ब को गुनाह ना कह पाती। खुद मुझे ये अंदाजा नहीं था
کہ حالات ایسا رخ اختیار کر جائیں گے۔ تمام تر تگ و دو سے میرا مقصد تو محض اتنا تھا کہ نرگس کی شادی فی الحال کسی طرح ٹل جائے اور وہ شخص جو کسی قابل نہیں تھا اس کا شوہر نہ بننے پائے۔ خلاف توقع مولوی کفایت اللہ نے اپنی عزت کی خاطر اقبال کو داماد بنانا قبول کر لیا۔ صورتحال اس کے علاوہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی، لیکن مولوی نے بہتر فیصلہ ہی کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس سے نرگس بدنام تو ہوئی تھی، مگر حصول مقصد کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری تھا۔ عصر کے بعد نرگس سے میرا نکاح پڑھا ہی دیا گیا۔ اس وقت بھی میں بہت محتاط اور چوکنا تھا۔ دوسرے دن جب صبح میں دفتر پہنچا تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ انگریز افسر ولسن جس نے چھوٹے خان کی سفارش پر مجھے سرکاری نوکری دی تھی، اس کی طرف سے میری طلبی ہوئی تھی۔ میں اس پر چکرا کے رہ گیا۔ صاحب بہادر نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ وہ محکمے کا سربراہ تھا۔ چھوٹے خان نے ہی طلبی کا پیغام دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں چھوٹے خان نے ہی تو کوئی کارروائی نہیں ڈال دی۔ اس نے مجھے نوکر رکھوایا تھا تو نکلوانا بھی مشکل نہ ہوتا۔ اس نوکری سے اگر مجھے کچھ دلچسپی تھی تو وہ صرف اتنی کہ وہاں کچھ آدمزادیاں بھی ملازم تھیں، ورنہ نوکری رہتی کہ چلی جاتی مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چھوٹے خان کے چہرے پر اس وقت بھی اداسی کی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے اسے نہیں چھیڑا اور انگریز صاحب بہادر کے پاس پہنچ گیا۔ ولسن نے مجھے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تو میرا حوصلہ کچھ بڑھا۔ اس نے کہا، ایک بال، تم ہمارا وائف ماریا کو تو جانتا ہے نا؟ میں انکار نہ کر سکا۔ جی ہاں، میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی اعتراف جرم کر رہا ہوں۔ ماریا تم کو بنگلے پر بھی لے گیا تھا؟ اس نے نرم آواز میں ہی دوسرا سوال کیا۔ اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ گڑا مردہ کہاں سے اکھڑ گیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر ولسن پھر بولا، ایک بال، تم جھوٹ نہیں بولے گا، سمجھا؟ اب اس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ بنگلے کا نوکر لوگ ہم کو بتا چکا ہے کہ تم بھی ان دنوں بنگلوں پر آتا رہا ہے جب ہم آؤٹ آف اسٹیشن تھا۔ ولسن کے اردو دوسری انگریزوں کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ ولسن کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ جواب دیے بغیر وہاں سے میرا 9-11 ہونا بھی ناممکن تھا۔ سنو ایک بال، مجھے بولنے کا موقع دینے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ماریا سے بھی ہم پوچھ گچھ کر چکا ہے کہ وہ تم کو کس لیے پورا 10 دن بنگلے پر بلاتا رہا۔ کوئی جواب دینے سے پہلے تم اس کا خیال رکھنا، سچ بولے گا تو ہو سکتا ہے ہم تم کو معاف کر دے، ورنہ ہم جو سلوک ماریا سے کیا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یعنی تم کو نوکری سے نکال دے۔ بولو تم کیا کہتا ہے؟ معلوم نہیں ماریا نے اپنے شوہر کو کیا کیا بتا دیا تھا اور اس کی نوبت کیوں آئی تھی۔ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑی گئی، ورنہ اتنے دن بعد اس قصے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے سوچا، مگر اس بدبخت انگریز سے میں کسی طرح اپنے خیال کی تصدیق کرتا۔ ہم جانتا ہے تم خود سے ہمارے بنگلے پر نہیں گیا ہوگا، تم کو ماریا ہی ادھر لے کر آیا ہوگا۔ یہ کہہ کر گویا اس نے میری ہمت بڑھائی۔ میں سوچنے لگا کہ ولسن کو یقیناً کسی طرح اپنی بیوی کی بد کرداری کا علم ہو گیا ہے، سو میں نے اعتراف جرم کے لیے تمہید باندھی۔ مجھے معاف کریں سر کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہی تو ہم معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہوا کیا۔ جو بھی تم بولنا مانگتا صاف صاف بولو۔ میں نے ڈرتے جھجکتے اشارہ کنائیوں میں بتا ہی دیا جو وہ معلوم کر رہا تھا۔ ویری گڈ اقبال، میری توقع کے برعکس وہ خوش ہو کر بولا، ہم خوش ہوا کہ تم ماریا کی طرح جھوٹ نہیں بولا۔ ہم جانتا ہے کہ وہ عورت اچھا نہیں، ہم اس لیے اس کو چھوڑ دیا، ڈائیورس دے دیا اس کو۔ یہ کل کا بات ہے کہ ایک ہندوستانی چھوکرا کو وہ بنگلے پر لایا۔ کل ہم دفتر سے جلدی بنگلے پہنچ گیا، بس پھر ہم کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ نوکر لوگ نے بتایا کہ ماریا بہت روز سے ایسا کرتا رہا ہے۔ پہلے تو ماریا بھی ہم کو جھوٹ بولا، پھر اس کو زبان کھولنا پڑا۔ ایسا عورت کو ہم کس طرح اپنے پاس رکھتا جو انڈیا کے لوگ بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک بار اگر تم جھوٹ بولتا تو ہم تم کو بھی نوکری سے نکال دیتا۔ اب یہ بولو ایک بار کہ تمہارا ایسا کوئی فرینڈ ہے، گرل فرینڈ کہ بوائے فرینڈ، جس سے تم کوئی بات نہیں چھپاتا، ہر راز کا بات کر سکتا ہے۔
آخر میں صاحب بہادر نے بظاہر غیر متعلق سا سوال کیا۔ جی نہیں سر، میں نے جواب دیا، جو قطعی درست تھا۔ آگے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں یا باہر تمہارا کوئی فرینڈ بن گیا تو تم اپنی زبان بند ہی رکھے گا۔ ولسن کا لہجہ تاکیدی تھا۔ اگر تم اس کے خلاف کیا اور کبھی کسی کو کچھ بولا اور ہم کو خبر ہو گیا تو تمہاری نوکری فنش۔ ہم سمجھتا ہے کہ تم اپنا نوکری بچانے کو زبان نہیں کھولے گا۔ ٹھیک بولا نا ہم؟ بالکل سر، میں نے اسے یقین دلایا۔ ایسا ہی ہوگا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اس نے مجھے زبان بندی کی خاطر ہی بلایا تھا۔ تم جا سکتا ہے، ولسن نے مجھے مخاطب کیا۔ میں اس کے کمرے سے نکلا تو جی پر کچھ بوجھ سا تھا۔ ماریا کے ساتھ بہرحال میرا کچھ اچھا وقت گزرا تھا۔ اس نے مجھے قرب کے بہت سے نئے آداب سکھائے تھے۔ اس دن میں دفتر سے لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں مولوی کفایت اللہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اب میں اس کا صرف پڑوسی نہیں تھا، باقاعدہ داماد بن چکا تھا۔ اس لیے نظر بچا کر گزر جانا خلاف مصلحت بھی تھا اور ناممکن بھی۔ اقبال کا ناہنجار باپ مجھے بالے کہتا تھا، سو مولوی نے بھی مجھے اپنی دامادی میں قبول کرنے کے بعد اظہار شفقت کے لیے یہی ضروری سمجھا۔ قریب آتے ہی وہ کہنے لگا، بالے میاں، آج مغرب کے بعد گھر آ جانا۔ مولوی سے نگاہ ملاتے ہوئے میری ہوا خراب ہو رہی تھی۔ میں رک گیا تھا مگر دانستہ نظریں نیچے کیے کھڑا رہا۔ مولوی نے غالباً اسے میرا اظہار پشیمانی جانا۔ ارے میاں، جو ہوا خاک ڈالو، تمہیں اس قدر پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس بدسات مولوی کو میں یہ کیسے بتا دیتا کہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے تو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، کہیں وہ اقبال کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ اس کے جسم پر میرا قبضہ ہے۔ جب وہ قبضہ چھوڑ دینے کے باوجود حقیقت تک پہنچ گیا تھا تو اس وقت کیسے چوک جاتا؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا، دیکھو میاں، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر مولوی نے خود ہی اپنے گھر بلانے کی وجہ بتا دی۔ کل تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں دم کر کے پانی پلایا تھا۔ میرے معمولات کا تو تمہیں علم ہوگا ہی۔ میں روزانہ بعد مغرب ضرورت مندوں کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ جن لوگوں پر جنات۔ مولوی اپنی بکواس کرتا رہا اور میں بدستور نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس دوران میرا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا۔ میں بھلا خود اپنی موت کا سامان کیسے کر لیتا؟ آخر مجھے ایک تدبیر سوجھ ہی گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں شہناز کو بھیج دوں گا، آپ پانی دم کر کے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ صرف 7 دن کا علاج ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی میں اسے سلام کر کے یوں آگے بڑھا جیسے موت کے منہ میں جاتے جاتے بال بال بچ گیا ہوں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اگر میں اس مولوی کو غچہ نہ دیتا تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتا۔ گھر میں داخل ہونے تک میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانا قطعی مناسب نہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو اپنا ٹیڑھا آلو سیدھا کرو اور یہاں سے چمپت ہو جاؤ، ورنہ کسی دن مولوی کفایت اللہ جیسا خطرناک آدمزاد پچھاڑ کر سینے پر چڑھ جائے گا۔ اسی روز میں نے اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے نرگس کو پیغام بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ مغرب کے بعد شہناز کو دم کیا ہوا پانی لینے مولوی کی حویلی جانا ہی تھا۔ نرگس کے حصول کی خاطر میں عرصہ دراز سے خوار ہو رہا ہوں۔ میں ایک جن ہونے کے باوجود اپنی محبوبہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس ناکامی کا اصل سبب مولوی کفایت اللہ ہی تھا۔ وہ کمبخت خزانہ حسن پر کسی سانپ کی طرح پہرے دار بنا بیٹھا تھا۔ خود نرگس کو بھی اس نے جنات سے بچاؤ کے جانے کتنے وظیفے سکھا رکھے تھے۔ وہ ظالم اتنی چنٹ تھی کہ اپنے قریب کسی جن کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی۔ اقبال اس سے عشق لڑا رہا تھا اور وہ اقبال سے، کہ میں درمیان میں کود پڑا۔ ظالم ایسی پاک دامن نکلی کہ میں اس کے حصول کی خاطر علیہ لیش سے اقبال بن گیا، تو بھی مجھے شادی سے قبل ایک حد میں رکھا۔ نکاح کے بعد اب وہ اقبال کی بیوی بن چکی تھی۔ اب نرگس کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں رہا تھا کہ شادی کے بعد ہی وہ مجھ سے حد سے گزرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے نرگس کے لیے اب تک بہت صبر کیا تھا، صبر بھی قیامت کا۔ اب پیمانہ چھلکنے والا تھا۔
یہ تو حقیقت ہے کہ میں نے نرگس کا قرب حاصل کرنے کی ہی خاطر ایک آدمزاد کے جسم پر قبضہ کیا تھا، مگر اب مجھے جن کے بجائے آدمی بن کر رہنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ لیکن آدمزاد کی مجبوریوں میں بھی بڑا لطف تھا۔ ہزار خطرات کے باوجود بھی میں آدمزاد ہی بنا رہنا چاہتا تھا۔ نرگس کو تو یوں بھی میں اقبال کے جسم کا سہارا لیے بغیر حاصل نہ کر پاتا۔ پھر میں نے شہناز سے پیغام بھجوا ہی دیا۔ وقت ملاقات وہی تھا، یعنی عشاء کے بعد، جب دونوں گھروں میں چھم چھم ہو جائے۔ اس رات جب سبھی سو گئے تو میں چپکے سے چھت پر پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نرگس مجھ سے پہلے ہی اپنی چھت پر موجود تھی۔ تم ادھر آؤ گی کہ میں ادھر آ جاؤں؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ میرے اور اس کے درمیان جو چھوٹی سی دیوار حائل تھی، اسے بآسانی عبور کیا جا سکتا تھا۔ کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج ہی تم نے مجھے بلوا لیا۔ گزشتہ رات بھی بڑی مشکل سے کاٹی ہے، یقین کرو۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو، وہ تیزی سے بولی۔ کیا بات ہے، جلدی سے کہہ دو۔ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور میری طبیعت جو اتنے دن سے خراب ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں؟ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، سنا تو تھا میں نے بھی کہ جب شریف بھائی سے میرا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر خود ہی بولی، نکاح ہونے والا تھا تو اچانک تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کوئی مجھے شاید یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابا جی نے تمہیں دم کر کے پانی بھی پلایا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ صدمے سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ وجہ یہی تھی، میں جلدی سے بول پڑا۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں بنانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اقبال کے جسم پر کسی جن کے قابض ہونے کی بات نرگس نے بھی سن لی ہوگی۔ خیر یہ بتاؤ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شہناز جو پانی تمہارے لیے دم کر کے لے گئی تھی، یقیناً پی لیا ہوگا تم نے۔ ناغہ نہ کرنا، ویسے تو ابا جی خود بھی خیال رکھیں گے۔ مجھے اس ذکر سے چڑ ہو رہی تھی۔ شہناز پانی تو دے گئی تھی مجھے، مگر ظاہر ہے میں اسے کیوں پیتا؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، میرا علاج تو تم ہو، مگر تمہیں اپنے بیمار کی خبر ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چاندنی رات میں نرگس کا حسن ایسا جادو جگا رہا تھا کہ مجھے خود پر قابو پانا محال ہو گیا۔ میں نے ایک ہی جست میں درمیانی دیوار عبور کر لی اور پھر نرگس کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب وہ مجھ پر اور میں اس پر حلال ہو چکا تھا۔ ان ہی لمحات میں اچانک عقب سے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ یہی حالت نرگس کی ہوئی تھی۔ وہ زینے کی طرف لپکی۔ ایک دوسرے کے لیے حلال یا جائز ہونے اور بے حیائی میں جو فرق ہے، نرگس کو یقیناً اس کا علم تھا۔ قدموں کی چاپ عقب سے آئی تھی۔ اس طرف اقبال کے گھر کی چھت تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شہناز تھی جو اب درمیانی دیوار تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیوار پھاند کر اس تک پہنچنے میں دیر نہیں کی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ بول اٹھی، معلوم نہیں کیسے بڑے بھیا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے آپ کا بستر خالی دیکھ کر ادھم مچا دیا۔ میں پہلے ہی سے جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا کہ آپ چھت پر ہیں۔ جلدی سے نیچے چلیں، ابھی تو امی جاگی ہیں، کہیں ابا بھی نہ جاگ جائیں۔ شہناز نے جلدی جلدی مجھے صورتحال سے آگاہ کیا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے اقبال کے بڑے بھیا۔ افضال کو میں نے دل ہی دل میں